नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरतुल फ़ातिर। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। ये सूरत भी मक्की है। तमाम तरफ तारीफ अल्लाह की है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, जिसने उन फरिश्तों को पैगाम ले जाने के लिए मुकर्रर किया है जो दो दो, तीन तीन और चार चार परों वाले हैं। वो पैदाइश में जितना चाहता है इजाफा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज में कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरिश्तों के बारे में बता रहे हैं। जो लोग फरिश्तों की इबादत किया करते थे, उनको खुदा माना करते थे, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तो फरिश्तों को पैगाम के लिए चुना। यानी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से पैगाम ले जाते हैं और उनके अल्लाह ताला ने दो दो, तीन तीन, चार चार और कुछ के और भी ज्यादा पर बना दिए। रिवायतों से पता चलता है जिब्रील अमीन के 600 पर थे। और जिस रहमत को अल्लाह लोगों के लिए खोल दे, कोई नहीं है उसे रोक सके, और जिसको वो रोक ले तो कोई नहीं है जो उसके बाद उसे छुड़ा सके। वही है जो जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला अगर किसी रहमत को देना चाहे तो कोई जात नहीं जो उस रहमत को रोक सके। ए लोगो, याद करो उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल की। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता हो? उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर आखिर तुम कहाँ अंधे चले जा रहे हो? और ए पैगंबर, अगर ये लोग तुम्हें झुटला रहे हैं तो तुमसे पहले भी पैगंबरों को झुटलाया गया था, और तमाम मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। ए लोगो, यकीन जानो कि अल्लाह सच्चा है, लिहाजा तुम्हें ये दुनियावी जिंदगी हरगिज भी धोखे में न डाले। न उस अल्लाह के मामले में तुम्हें वो शैतान धोखे में डालने पाए जो बड़ा धोखेबाज है। यानी अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि ये दुनिया तो सिर्फ एक धोखा है, लेकिन अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है और आखिरत सच्ची है। जन्नत और दोज़ख हमेशा के लिए है। तो ये दुनिया सिर्फ थोड़ी सी है। दुनिया में पढ़कर उस शैतान की बातों में आकर आखिरत को ना गवाओ। यकीन जानो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए कि उसको दुश्मन ही समझते रहो। और वो तो अपने मानने वालों को जो दावत देता है वो इसलिए देता है ताकि वो दोज़ख के बासी बन जाएं। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया उनके लिए तो शदीद अजाब है, और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। भला बताओ कि जिस शख्स की नजरों में उसकी बदअमली ही खुशनुमा बनाकर पेश की गई हो, यानी उसके बुरे अमल अल्लाह ताला ने उसकी नजरों में खुशनुमा बना दिए हो, तो जिसकी बिना पर वो उस बदअमली को अच्छा समझता हो, तो वो नेक आदमी के बराबर कैसा हो सकता है? तो ये हमें शैतान करके दिखाता है कि शैतान जो भी हम बुरा काम करते हैं या अल्लाह ताला के हुक्म से हट जाते हैं, तो शैतान हमारी नजरों में उस अमल को बहुत अच्छा बना देता है। हमारा दिल ही नहीं करता फिर कि हम अल्लाह ताला की तरफ जाएं या कुरान की तरफ जाएं, अगर शैतान हमें वरगला दे तो। क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है रास्ते से भटका देता है और जिसको चाहता है ठीक रास्ते पर पहुंचा देता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जबरदस्ती गुमराह कर दे, बल्कि मतलब ये है कि जब कोई शख्स हट दर्मी से खुद गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको गुमराही में ही रखते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते तक नहीं लाते। यकीन रखो कि जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब देख रहा है, और अल्लाह ही है जो हवाएं भेजता है, फिर वो बादलों को उठाती हैं, फिर हम उन्हें हका कर एक ऐसे शहर की तरफ ले जाते हैं जो कहत से मुर्दा हो चुका होता है। फिर हम उस बारिश के जरिए मुर्दा जमीन को नए सिरे से अता करते हैं। बस इसी तरह इंसानों की दूसरी जिंदगी होगी। यानी अल्लाह ताला बार बार ये एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह जमीन से नबातात उगती हैं मुर्दा जमीन से, इसी तरह अल्लाह ताला हमें भी जिंदा करके उठा लेंगे। और जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो तमाम तर इज्जत अल्लाह के कब्जे में है। पाकीज़ा कलमा उसी की तरफ चढ़ता है और नेक अमल उसको ऊपर उठाता है। और जो लोग बुरी बुरी मक्कारियां कर रहे हैं उनको सख्त अजाब होगा, और उनकी मक्कारी ही है जो मलियामेट हो जाएगी। तो इज्जत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। तो इसलिए हमें बेइज्जती से डरना नहीं चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो लोग हमें बातें बनाएंगे या हमारी बेइज्जती करेंगे या हमें हकीर नजरों से देखेंगे, क्योंकि इज्जत तो तमाम तर अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बना दिया, और किसी मादा को यानी फीमेल को जो कोई हमल होता है
اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اس کی عمر میں جو کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ یعنی ہماری عمر میں کچھ کمی ہو جاتی ہے یا کچھ بڑھوتری ہو جاتی ہے، وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور دو دریا برابر نہیں ہوتے۔ ایک ایسا میٹھا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے جو پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا اور نمکین، اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے۔ یعنی کچھ میٹھا پانی ہے اور کچھ کڑوا، لیکن دونوں میں سے ایک ہی طرح کی مچھلیاں نکل کر آتی ہیں، ان کا ذائقہ اتنا خوشگوار ہوتا ہے، تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ اور پھر زیور، اسی سمندر سے زیور نکالتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی بھی چلتی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور رات اور دن میں وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ان میں سے ہر ایک کسی مقرر مدت تک کے لیے روا دواں ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی ذرا سا بھی اختیار نہیں ہے، چھلکے کے برابر بھی۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں گے تو تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے، یعنی تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وہ ذات جس کو تمام باتوں کا مکمل خبر ہے، اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے، یعنی تمام تر تعریف صرف اللہ کی ہیں اور کسی کی نہیں۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی دعوتی آیت ہے، اگر ہم چاہیں، یعنی اگر اللہ چاہے تو ہمیں ہٹا دے اور ہماری جگہ کوئی اور لے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے کام کے لیے نہیں اٹھے، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدل سکتے ہیں۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کی بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور جس کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ کو اٹھانے کی دعوت دی گئی تھی کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی اپنے ماں باپ کو یا اپنے قریبی رشتہ دار کو بلائے کہ میرا بوجھ اٹھا لو، تو کوئی نہیں ہے جو دوسرے کا بوجھ اٹھا سکے۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہوں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخرکار سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ایمان والا اور ایک کفر کرنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن پر چلنے والا، قرآن کی ہدایتوں پر چلنے والا، اور قرآن کو چھوڑ کر چلنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، صحیفے لے کر اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھو میری سزا کیسی ہولناک تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگا دیے، اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ اور کالے سیاہ بھی، یعنی پہاڑوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہاڑوں پر بھی نظر ڈالو کہ وہ بھی کلرفل ہیں، کوئی سفید ہے تو کوئی گرین ہے، کوئی ریڈ ہے تو کتنے طرح کے، کوئی گرین ہے تو کتنے طرح کے پہاڑ ہیں۔ اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور یہ رنگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دیوی۔ اگر ہماری زندگی بے رنگ ہوتی یا صرف زندگی میں صرف ایک ہی کلر ہوتا تو ہماری زندگی دیکھنے میں کیسی لگتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے، یعنی زبردست بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں
اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ یعنی احکام کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلاوت کرنا سکھائی ہے تو تھوڑی سی تلاوت خود کرنی چاہیے، دن میں عربی ٹیکسٹ میں بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ ہر جگہ اگر حکم آئے ہیں تو نماز کا حکم ضرور آیا ہے ہر جگہ، تو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے دے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، اور جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے، یعنی قرآن سے پہلے قرآن اپنی جو بھی قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن سب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی سب کو سچ بتاتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، یعنی مسلمان۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کو چھوڑ کر چلنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، یعنی نیک عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہی جو نیکیوں میں بڑھتے جاتے ہیں وہی ہوں گے سابقون اولون، یعنی جو سب سے سب آگے آگے ہوں گے۔ ہم ہمیشہ بسنے کے لیے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے تمام طرف تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے اس ہر غم کو دور کر دیا۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد انسان دنیا کے تمام غم کو بھول جائے گا، اور وہ کہے گا کہ جنت تو بہت بڑی ہے، وہ غم تو بہت چھوٹے تھے جو ہمیں دنیا میں دیے گئے تھے، یا وہ آزمائشیں تو بہت کم تھی اس جنت کے مقابلے میں جو ہمیں دنیا میں دی گئی تھی۔ بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے، اور جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا، یعنی یہ جنت والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار بہت قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی یعنی ہمیشہ کے ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا، جس میں نہ ہمیں کبھی کوئی تکلف یعنی کوئی تکلیف بھی چھو کر گزرے گی اور نہ کوئی تھکن پیش آئے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنائی ان کے لیے تو دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو تمام کیا جائے گا، نہ ہی وہ مریں گے، نہ ہی ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور وہ اس دوزخ میں چیخ پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر ہم نیک عمل کریں۔ ان سے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا تو وہ سمجھ لیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ دنیا میں نے تمہیں عمریں دے رکھی تھی، بڑی بڑی عمر دے رکھی تھی، اگر تمہیں سوچنا سمجھنا ہوتا تو اتنی لمبی لمبی عمر جو تمہیں ملی تھی تم اس میں ہی سوچ لیتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے۔ اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر ہی پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی کافر صرف قیامت کے دن غصے میں ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے وہ، اور کافروں کو ان کے کفر کے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی صرف وہ کفر میں ہی بڑھتے ہیں، انکار میں ہی بڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اے پیغمبر ان سے کہو بھلا بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کی پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ پیدا کیا، یا آسمان کی پیدائش میں ان کی کون سی شرکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جو کسی واضح ہدایت پر لوگ قائم ہوں۔ یعنی کیا ہم نے ان کے شریک کو کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کو وہ چلتے ہوں، یا ان کے شریک جس کو مانتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ تو ظالم لوگ ایک دوسرے کے خالص دھوکے کی یقین دہانی کرتے آئے ہیں۔
یعنی جو ایک کافر لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور بس باتیں بناتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں۔ اگر وہ ٹل جائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے تھام سکے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار، بڑا بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے پہلے بڑی زوردار قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی بھی، عیسائی بھی سب زوردار قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اگر پیغمبر آ گیا، جیسا کہ ان کی کتابوں میں ذکر ہے اور ان کو پتا تھا کہ پیغمبر آئیں گے اور یہ بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ان کو مانیں گے۔ لیکن جب نبی آئے تو ان کا انکار کر دیا۔ مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ حق کے راستے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کر دی، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود اپنے چلنے والوں کو ہی گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ یہ بھی احکام، بری چالوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کوئی کتنی بھی چالیں ہمارے خلاف چل لے، کتنی بھی جلن اسے ہو یا کتنی بھی چالیں چل لے، جو بری چالیں ہوتی ہیں وہ جو چلتا ہے اسی کو ہی اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، یعنی جو گڈھا کھودتا ہے وہ اسی میں خود گرتا ہے۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اب اگر یہ بات ہے تو ہم اللہ کے طے شدہ دستور میں تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ کا دستور کبھی بدلنے والا نہیں ہے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ یعنی اگر اللہ کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر دے یا عذاب کا فیصلہ کر دے تو عذاب آ کر ہی رہے گا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ اور قیامت جو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے وہ آ کر ہی رہے گی، اس کو کبھی نہ تو وہ ٹل پائے گی نہ وہ پہلے آئے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم اس کے لیے مقرر کیا ہے، سیٹ کیا ہے، بس اسی ٹائم آئے گی۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط ہے؟ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمان یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے اور وہ قدرت کا بھی مالک ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہی فوراً انسان کو پکڑ لیتے تو آج زمین پر کوئی نہ بچتا، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا، یعنی خود اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون نیک ہے کون بد، کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں۔ الحمدللہ، سورہ فاتر پوری ہوئی۔ سورہ یاسین، یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو۔ یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ کہا کرتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ پیغمبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اور قرآن کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی رحمت بھی کامل ہے، یعنی مکمل حکمت والا رحمت والا ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے رہتے ہیں، یعنی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے اوپر ہی اوپر نظریں اٹھائے ہوئے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ گردن اکڑائے رہتے ہیں اور گردن کو جھکانے نہیں دیتے یا جھکنے نہیں دیتے، تو وہ اپنی اکڑ کی وجہ سے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں توق ڈال دیں گے اور وہ اوپر ہی سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، نیچے سر نہیں کر پائیں گے، بدحواس ہوں گے، آنکھیں پترائی ہوئی ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی، اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یعنی جو سب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اپنی بد عملیوں میں اور اپنی ضد میں اور اپنی ہٹ دھرمی میں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں پردے ڈال دیتے ہیں،
پھر ان کو ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلیں اور خدائے رحمان دیکھے بغیر، اور جو خدائے رحمان کو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی کام ہم انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً لکھوا لیتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی فوراً لکھ لیتے ہیں، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی سب یاد رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لکھا تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے نہ، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں پتا، کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیں اور کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل لکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ویڈیو کی طرح وہ کتاب ہماری بولے گی بھی، اور وہ کتاب ہمیں ہمارے عمل دکھائے گی بھی۔ سب انسان اپنے آپ خود دیکھ لے گا، پل پل کا حساب۔ اور اے پیغمبر، تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو۔ جب ان کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بستی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بستی کا نام تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، لیکن یہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے ایک بستی تھی، اور وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی، اور وہ اپنے رسولوں کو جھٹلا رہی تھی۔ جب انہوں نے ایک رسول کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے رسول کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسول بھیجا، لیکن انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو قتل کرنے کی بھی پلاننگ کی، یعنی اور اپنے رسولوں کو قتل بھی انہوں نے کر دیا۔ جب وہ رسولوں کو جھٹلا رہے تھے اور قتل کرنے کی پلاننگ بھی وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا، یعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا، ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا، ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ بات اس لیے تم کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پلرے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مانو۔ روایتوں میں اس کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دور علاقے میں رہتا تھا، اور یہ اپنے رسولوں پر ایمان لے کر آ گیا تھا، اور یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ قوم جو ہے رسولوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، تو اس کے دل میں ایسی تڑپ اٹھی کہ یہ آیا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، اور اپنے رسولوں کو اور اس قوم کو دعوت دینے لگا کہ یہ رسول سچے ہیں، ان کو جھٹلاؤ نہیں، ان کو قتل مت کرو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس شخص کا ہی قتل کر ڈالا۔ تو جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے، وہ کہیں بھی ہوں، وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام کو کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گرمی ہے یا سردی ہے یا بہت دور جانا ہے یا قریب جانا ہے، وہ بس اپنے رب کے خاطر گھر سے نکل پڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، بس ان کو آخرت نظر آتی ہے۔ یہی کام اس شخص کے ساتھ ہوا، اسے پتا تھا کہ وہ لوگ کتنے سخت ہیں، لیکن وہ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ ہوتا ہے دعوت کا جذبہ، یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا داعی۔ ان لوگوں کا کہنا، اور وہ کہنے لگا کہ ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، وہ تو صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، اور میں اگر ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخرکار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں جو داخلہ ہے وہ اصل میں تو مرنے کے بعد جب قیامت آئے گی تب ہوگا، لیکن یہاں پر عالم برزخ، یعنی برزخ والی جو زندگی ہے اس کی، وہ بھی جنتوں جیسی نعمت بھری ہے۔
यानी उसको वो जिंदगी उसकी जन्नत जैसी है, यानी जन्नत से कम है, जन्नत तो नहीं है, जन्नत से कम है, लेकिन वहां वो बहुत खुश है। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने जन्नतों की नेमत देखकर कहा कि काश मेरी कौम को ये मालूम हो जाए। यानी अपने रसूलों को मानकर उसको इतना फायदा हुआ और इतनी नेमतें मिली, तो उसको उसके दिल में आया काश मेरी कौम को ये पता चल जाए कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कितनी नेमत मिली, क्योंकि वो अल्लाह ताला का दाई था, और जो दाई होता है उसके दिल में तड़प होती है, और जो नेमत होती है या जो फायदा होता है वो लोगों को भी पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने ये चाहा कि काश लोगों को पता चल जाए और लोग अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आ जाएं और उनको भी ऐसी नेमत मिल जाए। और उस शख्स के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हमें उतारने की जरूरत थी। यानी अल्लाह ताला ने उस शख्स की दुआ सुन ली और कुरान में ये बात बता दी, और अब कयामत तक लोगों को उसकी ये बात पहुंचती रहेगी कि उसने जब सेक्रीफाइस किया, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में गवा दी, तो अल्लाह ने उसे क्या दिया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कौम हलाक हो गई, उसके बाद कोई पैगाम भेज देने वाला, कोई दाई और कोई रसूल उस कौम के पास नहीं आया। वो तो बस एक चिंगार थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। जिब्रील अमीन ने एक चिंगार मारी थी जिसकी वजह से वो सब के सब बुझ कर रह गए। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक ना उड़ाते रहे हों। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हलाक कर चुके हैं कि वो उनके पास लौट कर नहीं आते। और ये जितने लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा, और उनके लिए एक निशानी वो जमीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी, हमने उसे जिंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं। और हमने उस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए हैं, और वो ऐसा इंतजाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे भी फूट निकले ताकि ये उसकी पैदावार में से खाएं, हालांकि उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया। क्या फिर भी ये शुक्रगुजार नहीं है? यानी ये सब इंसानों के अपने हाथों ने नहीं बनाया, बल्कि ये सब तो अल्लाह ताला ने बनाया। पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा किए, और उस पैदावार के भी जो जमीन में उगाती है, और खुद उन इंसानों के भी और इन चीजों के भी जिन्हें ये लोग अभी जानते तक नहीं है। हर चीज के अल्लाह ताला ने जोड़े पैदा किए हैं। कोई चीज चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज के अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं। यहाँ तक कि अगर एक एटम है तो उसका एंटी एटम भी है, और अगर एक न्यूट्रॉन है तो उसका एंटी न्यूट्रॉन भी है। इस हर चीज के जोड़े हैं जो आज साइंस कहती है, वो कुरान 1500 साल पहले अल्लाह ताला ने बता दिया कुरान में। और उनके लिए एक निशानी रात है, और हम उस पे से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस जात का मुकर्रर किया हुआ निजाम है जिसका इक्तदार भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल है। और चांद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी, यानी वो घटता है और बढ़ता है, यहाँ तक कि वो जब उन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। खजूर की पुरानी टहनी कभी देखिएगा, अगर आपको देखने का मौका मिले, तो पुरानी जो टहनी होती है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जब चांद बिल्कुल पतला होकर रह जाता है। ये तो सूरज की यानी अल्लाह ताला बता रहे कि ये सिर्फ अल्लाह ताला ने चांद की मंजिलें मुकर्रर की और हमारी टाइमिंग के लिए मुकर्रर की और दिनों का पता लगाने के लिए, ना तो सूरज की ये मजाल कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन के आगे निकल सकती है। ये सब अपने अपने मिदार में तैर रहे हैं, यानी कोई किसी की मिजाल नहीं जो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे या नाफरमानी करे। हर कोई अल्लाह ताला के हुक्म से काम कर रहा है। कभी सूरज ये नहीं कहता कि आज मुझे उगना नहीं है, मैं थक रहा हूँ, या कभी चांद ये नहीं कहता कि आज मुझे नहीं आना, मैं थक रहा हूँ, या दिन ऐसा नहीं कहती या रात, बल्कि हर कोई रवां दवा है, अल्लाह के हुक्म के फरमाबरदार हैं। और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए उस जैसी और भी चीजें पैदा की जिन पर ये सवारियां करते हैं। यानी आज से रिलेटेड है ये आयत। एक तो पहले कश्तियां बनाई अल्लाह ताला ने, और कश्तियों जैसी बहुत सारी चीजें जिसमें इंसान सवारी करता है। आज आप देख लें, मेट्रो है, ट्रेन है, कार है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इंसान सवार होता है, और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर डालें, जिसके बाद ना तो कोई उनकी फरियाद को पहुंचे, ना उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी का मजा उठाने का मौका है जो उन्हें दिया जा रहा है। और जब उनसे कहा जाता है कि बचो इस अजाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो जरा कान नहीं धरते।
یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں عذاب سے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، لیکن انسان ہے کہ وہ مانتا نہیں، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ موڑ لیتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، یعنی مذاق بناتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم کیوں کھلائیں غریبوں کو۔ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور یعنی یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، اور کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ کافر لوگ مسلمانوں سے پوچھتے تھے، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، یعنی جب یہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، تو قیامت ایک دم آ جائے گی اور ان کو آ پکڑے گی، پھر نہ تو کوئی وصیت کوئی کر سکے گا اور نہ کوئی اپنے گھروں کے بالوں کے پاس لوٹ کر جا سکے گا، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے، کہیں گے آئے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ یعنی جب قبروں سے اٹھ کر آئیں گے تو پوچھیں گے ہمیں کس نے کھڑا کیا قبروں سے، جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، اور وہ یعنی صرف وہ اپنے مگن ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہوں گی اس میں، اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی دی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم کی اولادو کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، یعنی بہت بڑی میجورٹی کو شیطان نے گمراہ کر ڈالا، اپنے ساتھ جہنم میں لے گیا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے، یعنی ہماری زبانیں اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے اور ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہر چیز بولے گی، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کی ابھی آنکھیں ملیاں میٹ کر دے اور وہ بھاگتے پھرے، پھر ان کو راستہ سیدھا نہیں ملے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں، یعنی مٹا دیں کہ نہ تو وہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو ایسا عذاب دے دے کہ ان کے صورتیں بگڑ کر رہ جائیں، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق کے اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی اگر لمبی عمر بھی ملتی ہے اس کے بعد بھی انسان کو اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے، تو یہ عمر جو ہوتی ہے اس عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنی عمر کہاں گزار دی، کتنی عمر تم نے ویسٹ کر دی، یہ سب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ تو شاعری سکھائی نہ وہ اس کے شایان شان ہے، یعنی پیغمبروں کی شان یہ نہیں کہ وہ شعر و شاعری کریں، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، یعنی جو قرآن ہے یہ تو ایک نصیحت ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور ان کے وہ مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ مویشی، یہ جانور، یہ گھوڑے اور یہ اونٹ، یہ جن پر سواریاں کرتے ہیں، لیکن مالک کس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ انسانوں کو، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا، چنانچہ اس میں سے وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان مویشیوں میں سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں،
کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے خدا کو نہیں پکارنا، کیونکہ یہ مشرکین کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی نعمتیں دے رکھی تھی۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نعمت دے اس نعمتوں کو دیکھ کر اور اس نعمت کا استعمال کر کے اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، حالانکہ ان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخلوق لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا، یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ غرض اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، غمگین نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا؟ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو باتیں بناتے اور اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھے کہ تم کیسے پیدا ہوئے، کتنے سٹیپس اور کتنے مرحلوں کے بعد تم پیدا ہوئے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ تو گلی ہوئی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا کام جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرزب یعنی ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا بھی سی دیر میں اس آگ کو سلگانے کا کام لیتے ہو، یعنی یہ آگ بھی نعمت ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو ہم کھانا نہ پکاتے، انسان اپنے کام نہ کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ آگ دی ایک ایسی ٹیمپریچر پر جس سے وہ اپنا کام کر سکے۔ پھر جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری قدرت یعنی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخرکار لے جایا جائے گا۔ الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔